अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। हमने दौरा कुरान का आगाज़ किया था, जिसमें आज की क्लास में हम छठा पारा इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। पिछली 5 क्लासेस में हम 5 पारों का खुलासा मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन 5 पारों ने हमें बहुत गहराई के साथ बहुत कुछ समझाया, जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर अमली तौर पर लेकर आएँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाए। ये जो छठा पारा है, ये कोई आम पारा नहीं। छठा पारा हमें सिखाता है कि एक सच्चा मोमिन सिर्फ तन्हाई में अल्लाह वाला नहीं होता, बल्कि उसकी ज़बान, उसके मामलात और उसके दूसरों के साथ वादे भी अल्लाह के ताबे होते हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने जहां मुनाफिकीन की गलतियों को वाज़ेह किया है, वहीं हमें ये भी बताया कि अल्लाह किन बातों को नापसंद करता है और किन बातों से खुश होता है। छठे पारे में बहुत से अहम मसाइल हैं, जिनको हम तरतीब वाइज, पॉइंट वाइज अगर लेकर चलते हैं तो हमें काफ़ी सारे मसाइल, हमें तकरीबन 20 से ज़ायद मसाइल शायद हमें इसमें मिल जाए। मुख्तसरन तौर पर खुलासा टाइप इसको लेकर चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले नंबर पे अगर हम लेकर चलते हैं पारा को, तो आयत नंबर 148, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बुराई की तशहीर, यानी जो बुराई है उसकी तशहीर करना, उसको जाहिर करना, लोगों में फैलाना, उसकी ममानियत फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई को ज़बान पर लाने या उसे फैलाने को अल्लाह पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है कि कोई किसी की बुराई एलानिया बयान करे, सिवाय इसके कि जिस पर जुल्म हुआ हो। अच्छा, इस आयत में जो है ना, वो अक्सर लोग, ख़ासतौर पे अहले तशरीह हज़रात जो हैं, वो इस आयत से अपना मातम करना साबित करते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहे हैं कि जिस पर जुल्म हुआ है वो अपनी तशहीर कर सकता है, और जिस पर जुल्म नहीं हुआ, यानी बाकी जो है अल्लाह ताला बेहतर बता रहे हैं कि बेहतर है कि आप जो है उसको छुपा दो। लेकिन हरगिज़ ये आयत मातम के लिए या अपनी जो है वो सोग मनाने के लिए या अपने आप को मारपीट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप आयत की तफसीर में चले जाएं, डिटेल में, अहादीस में जाएं, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ये मसला अख़ज़ किया? क्या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कुरान को समझा तो उन्होंने इस आयत से मतलब लिया? हरगिज़ नहीं। इससे मुराद वो है कि अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती होती है तो वो अपने उस जुल्म को बयान कर सकता है, वो बता सकता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, किसी दूसरे को आगाह कर सकता है कि फलां ने ये जुल्म किया है, या वो किसी और के साथ भी ये जुल्म कर सकता है, वो दूसरों को बता सकता है अपना जुल्म। लेकिन अगर उसको भी वो माफ कर दे तो ये अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन अपने आप पर जो जुल्म किया गया उसको बताने की इजाजत मौजूद है, जबकि मातम करना, सोग मनाना, अपने आप को मारपीट शुरू कर देना, इसकी इजाजत नहीं मिलती। इसकी अगर इजाजत होती तो दूसरी तरफ ममानियत वाली अहादीस हमारे पास मौजूद ना होती, जो मातम करने और सोग मनाने और जो है मारपीट करने, नोहा वगैरह करने पर ममानियत पेश कर रही हैं। तो इस आयत से हमें जो अमली तौर पे सबक मिलता है, जो हमने अपने अमल में लेकर आना है, कि हमें दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। किसी की ग़ीबत करना या दूसरों की बुराइयों की तशहीर करना अल्लाह को नाराज कर सकता है। अगर हम किसी की बुराई आज छुपाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी बुराइयां भी छुपाएंगे। अगर आज हम किसी की पर्दापोशी करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह भी हमारी पर्दापोशी फरमाएंगे। दूसरे नंबर पर आयत नंबर 150 से 52 के दरमियान अल्लाह ताला ने अंबिया के दरमियान फ़र्क न करना, इस पर जिक्र किया है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो लोग बाज़ नबियों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, अल्लाह ने पक्का काफिर कहा है यहाँ इस आयत में। मोमिन वही है जो तमाम अंबिया का एहतराम करे, यानी किसी पैगम्बर को मान लेना, किसी नबी को मानना और किसी को ना मानना, ये कुफ़ार का शेवा है। जो ऐसा करता है, किसी पैगम्बर पर ईमान लाता है, किसी पे नहीं, तो वो पक्के काफिर हैं। जैसे कि यहूद नसारा ने अपने एक एक पैगम्बर को तो मान लिया, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो किसी एक पैगम्बर को मानना, एक का इनकार करना, ये मुसलमानों का शेवा नहीं। एक पक्का मोमिन वो है जो तमाम अंबिया, अल्लाह ताला ने जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, क्योंकि कुरान मजीद में मुख्तसर तौर पर कई एक नबियों के सिर्फ नाम अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए हैं, बहुत बड़ी एक तादाद है जिनका नाम हम नहीं जानते। तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी और रसूल भेजे हैं वो तमाम के तमाम हक और सच थे, वो उन्होंने हक का रास्ता दिखाया और अल्लाह की तरफ से वो सच्चे पैगंबर थे। तो यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान कामिल वही है कि तमाम जो है पैगंबरों पर ईमान रखा जाए। तो हमें अपने दीन की बुनियाद जो है वो कामिल ईमान पर रखनी चाहिए। किसी भी मामले में अपनी पसंद नापसंद की बजाय अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम करना ही असल बंदगी है हमारी।
اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ 153 سے 161 آیات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب جو ہے انہوں نے عہد توڑے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا۔ عہد سے مراد یہاں پر دو طرح کے عہد ہیں، ایک تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ وہ جو ہے آنے والے پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا اتریں گے۔ تو انہوں نے وقتی تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کریں گے، لیکن بعد میں اس عہد کو توڑ دیا۔ اور دوسرا عہد تمام لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا کہ تمام لوگ شرک نہیں کریں گے، آنے والے اپنے دور کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، حلال کمائی پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا، لیکن سب نے یہ عہد تو کر لیا، آپ نے اور میں نے بھی عہد کیا اپنے اللہ سے، لیکن اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا اس کو توڑا یا پھر اس کو رکھا۔ تو جو یہود و نصارہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کی ان غلطیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، جیسا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی حد جو ہے وہ پار کی، عہد توڑا، انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو واقعات، یہ جو قصے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں کہ جو غلطیاں پچھلی امتوں نے کی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ کے احکامات کو ہلکا لینا یا ان میں اپنی مرضی شامل کرنا یہ تباہی کا راستہ ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں نے بھی کہیں یہ عہد توڑ تو نہیں دیا؟ کیا اللہ کی لعنت کے مستحق تو نہیں ہو گئے؟ آج ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں جو نماز پر پابندی اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، جو سود نہیں کھا رہے، جو حلال کمائی جو ہے وہ کماتے ہیں اور حلال پر لگاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں تو ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ عبرت ہمارے لیے بھی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 157 سے 58 کے درمیان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور جو سلیب والا واقعہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ ہی انہیں سلیب دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا سلیب یعنی سولی جو ہوتی ہے اس پر لٹکا دیے گئے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں جو ہے موت دنیا میں ان کو نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کی قرآن پاک میں ہے کہ ان کی شبیہ کسی اور پر ڈال دی گئی، کوئی اور ایسا چہرہ جو ہے نظر آنے لگا، مشابہت اختیار کرنے لگا، اور یہود و نصارہ نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، جبکہ جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت جو ہے ان کا نزول دوبارہ ہوگا، پھر دنیا میں آئیں گے، اور جس طرح وہ بہت ساری علامات ہیں احادیث میں کہ دجال کا قتل کریں گے، خنزیر کو مار دیں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، فدیہ ختم کر دیں گے، اس طرح اچھی حکومت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا میں کئی سال گزارنے کے بعد ان کو پھر اپنی طبعی موت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ بتا رہے ہیں کہ عیسائیوں کی بات پر یقین نہ کر بیٹھے۔ یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہم صرف وہی بات مانیں جو اللہ نے قرآن میں سچ سچ بیان فرما دی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے آیت نمبر 174 سے 75 کے درمیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک برہان، ایک دلیل، یعنی جو قرآن مجید ہے ایک واضح کھلی دلیل کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں قرآن کو نور اور برہان، دلیل قرار دیا جو اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ایک ایسی روشنی قرار دیا، ایک ایسی ہدایت قرار دیا جو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی الجھنوں میں گم ہیں تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، لیکن افسوس ہم نے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا، لپیٹ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اس کی ہدایت کی روشنی لینا تو کیا، ہمیں پتہ تک نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، نہ اس کو سیکھا نہ اس کو سمجھا۔ جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو پہلے پارہ میں بتایا تھا کہ قرآن جو ہے ہماری ایک مینول بک ہے، ہماری پوری زندگی اس میں درج ہے، لیکن افسوس کہ ہم خود اس کو نہیں دیکھ رہے، ہم خود نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے ہدایت اس کو قرار دے دیا، ایک روشنی بھیج دی، اب اس روشنی میں کو خود آنکھیں بند کر لے تو اس میں کیا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اپنا ہی قصور ہے نا۔ تو آج سے اپنے دل سے وعدہ کیجئے، قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کریں، آج سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں اور اپنی دیکھیے گا کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وراثت کا بیان یہاں پہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 176 میں، کلالہ کی وراثت۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جو فوت جب ہو جائے تو اس کی وراثت میں، یعنی اس کے جو وارثان میں نہ اس کی کوئی اولاد شامل ہو، نہ اس کے والدین شامل ہوں، یعنی اوپر کی خاندان میں بھی اس کا باپ دادا وغیرہ میں سے کوئی نہیں، اور آگے نیچے کی طرف اس کی اولاد میں بھی کوئی نہیں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق وراثت کا بیان فرما رہے ہیں، یعنی جس نے پوچھا کلالہ کے متعلق، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ کلالہ کی وراثت جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی، یعنی اس کی نہ تو اولاد ہے نہ والدین، تو اس کی وراثت کس کو دینی چاہیے؟ تو اس میں جو کلالہ کی وراثت ہے وہ اس کی بہن یا بھائیوں کے لیے ہے۔ اگر جو ہے اس کی ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو پھر بہن کے لیے نصف، یعنی بھائی کی نسبت آدھا، اور بھائی کو جو ہے وہ پورا حصہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر 2 سے زائد بہنیں ہیں، اسی طرح ان کو پھر جو ہے اس کا ہاف کرتے کرتے ان کو ایک حصہ دیا جائے گا، تہائی حصہ، پھر اسی طرح 3 حصے اس کے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اس میں بیان فرمایا ہے کلالہ کی وراثت کا، کہ اگر اس کی صرف ایک بہن ہو پھر اس کو نصف حصہ اس میں سے دے دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وراثت کا مزید بیان فرماتے ہیں۔ وراثت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح طور پر قرآن میں فرمایا، ورنہ صرف وراثت کا حکم آ جاتا ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، وضو غسل وغیرہ کا حکم ہے، باقی طریقے سارے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں، لیکن وراثت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قدر واضح طور پر الگ الگ بیان فرمایا تاکہ اس میں کوئی جھگڑا نہ رہے، کیونکہ سب سے زیادہ جھگڑے کس میں ہوتے ہیں؟ وراثت کے مسائل میں ہوتے ہیں۔ تو مال کی تقسیم اپنی مرضی سے نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ آیت سے وعدہ کیجئے کہ ہم جتنی بھی وراثت کی تقسیم کریں گے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ قرآن کو کھولیں گے، اس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس کا کتنا حصہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے مطابق تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ آگے سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا کس کی نشانی ہے؟ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نا کہ منافقت کی نشانی ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں کہ جو تمام وعدے معاہدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے عہد وعدوں کو پورا کرو۔ اس میں اللہ سے کیے گئے وعدے اور بندوں سے کیے گئے وعدے سب شامل ہیں، جیسا کہ پیچھے اللہ سے کیا گیا عہد بھی میں نے آپ کو بتایا، اور بندوں سے اگر کوئی وعدہ کیا گیا تو اس کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، لیکن وہ جائز ہونا چاہیے۔ بندوں سے وعدے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ گناہ پر کوئی آمادگی ظاہر کی، وعدہ کیا، کوئی ناجائز عمل پر وعدہ کیا، کوئی غیر شرعی عمل پر وعدہ کیا تو اب اس کو پورا کرنے چلے جائیں، نہیں، جو شریعت کے مطابق جائز وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مومن کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے یا کوئی آپ نے کسی سے کوئی چھوٹا سا بھی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا آپ کے دین کا ایک حصہ ہے، تو اپنے وعدوں کو پورا کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ واضح یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ وعدوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تعاون کا ذکر فرماتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ تعاون کیسا کرنا ہے، کہ دوسرے کے ساتھ آپ نے نیکی میں تعاون کرنا ہے اور برائی سے دور رہنا ہے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمیں ہر اس کام کا حصہ بننا چاہیے جو کہ خیر ہو، اور ہر اس محفل یا کام سے دور رہنا چاہیے جہاں گناہ ہو رہا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے عام زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، یعنی اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد یہ کیسے کرنی ہے، ظالم کی مدد ہم کیوں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے، یعنی آپ دوسرے کو ظلم سے روکیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو اس طرح کے کام، آج کتنے ایسے کام ہیں، ہم نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے، ہم اسے نہیں روکتے، کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، کوئی کفار کی مشابہت، کتنی ایسی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ایسے فنکشنز پہ آپ گئی ہیں، شادیاں ہوئی، ایونٹس ایسے تھے جہاں پہ غیر شرعی رسومات ہو رہی تھیں، غیر شرعی کام ہو رہے تھے، کس نے اپنی زبان کھول کے ان کو روکنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی وعدہ کر سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس پر عمل کروں گی یا کروں گا؟
کہ میری زندگی میں میرے سامنے جب بھی کوئی برائی ہو رہی ہوگی، غیر شرعی کام ہو رہے ہوں گے، میں اس کو روکنے کی کوشش کروں، میں ان کو بتاؤں کہ یہ چیز غلط ہے۔ اگر مان لیں تو اچھی بات، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کا حق تو ادا ہو گیا نا، جو اس امت کا فریضہ تھا۔ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وسط امت قرار دیا، اور اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ بہترین امت کس وجہ سے؟ صرف ایک وجہ سے کہ اس امت کے لیے انبیاء والی ذمہ داری ہے، اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا، اب ہمارا کام ہے آگے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس وجہ سے اس امت کی فضیلت زیادہ ہے کہ یہ پیغمبروں کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ تو کیا ہم دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا آج تک ایسا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو آج سے میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے سامنے جب بھی کوئی ایسا عمل ہو رہا ہوگا جو شریعت کے خلاف ہے تو میں نے فوری طور پر بات کرنی ہے، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر نہیں روکتے تو سب سے آخری درجہ ایمان کا یہی ہے کہ خود اس کو برا جانتے وقت سائڈ پہ ہو جانا ہے، کہ خود دل میں برا جانو اور خود اس میں شامل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، لیکن سب سے کمزور درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے زبان سے روکا جائے۔ چلیں ہاتھ سے نہیں، لیکن زبان سے تو ہم روک سکتے ہیں نا۔ اس میں تو اگر کوئی بالفرض ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں بےزتی ہوتی ہے اور ہمارے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کوئی لوگ، تو فوری یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے جن کو صرف خلاف نہیں بلکہ تلواروں کا سامنا کرنا پڑا، جن کے لیے جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ پھر بھی حق سے باز نہیں آئے اپنی آخرت کو پانے کے لیے۔ تو کیا ہم اپنے اللہ کے جو ہے وہ جنت کو پانے کے لیے، اپنے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کسی کی ناراضگی بھی مول نہیں لے سکتے؟ اس کے بعد ایک واقعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کی فہرست جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ سورہ مائدہ جو ہے وہ نزول کے لحاظ سے آخری سورت ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو لہٰذا اس کے حرام کو حرام سمجھو اور اس کے حلال کو حلال سمجھو، یعنی یہ آخری سورت ہے۔ اب اس کے بعد جو حلال ہونا تھا، جو حرام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم کوئی نیا اضافہ یا کمی دین میں نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی ایک فہرست کا ذکر فرماتے ہیں، حلال جانور اور حرام جانور، کہ حلال کون سے ہیں اور حرام کون سے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا جو کہ حلال ہیں اور کچھ کا ذکر کیا جو کہ حرام ہیں، جس میں سے سب سے خاص جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے جو عمل کے لحاظ سے ہے، کیونکہ ہم قرآن کا خلاصہ لے کر چل رہے ہیں، تفصیل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا یہاں پہ واضح ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پہ مردار کا ذکر کیا، یعنی مردہ گوشت، کوئی جانور ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہیں جانور، جب وہ مردہ ہو جائے تو اس کو حرام، یہ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ دوسرے نمبر پہ بہتا ہوا خون، یعنی خون حرام ہے، خون کو بھی ہم سب جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی یہ حرام ہے، کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پہ سور کا گوشت، یعنی جو خنزیر کا گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب جو ہے اس پر بھی ہر ایک کا متفق کا عقیدہ ہے کہ واقعی خنزیر کا گوشت حرام ہے، کون کھاتا ہے؟ جو یہود و نصارہ اگر کھا رہے ہیں تو ان کو مسلمان اچھا نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا نام بھی ذکر فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غیر اللہ کے نام پر، یعنی ہر وہ ایسی چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو حرام قرار دیا۔ یہاں پہ آ کے اب فرقے بٹ جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہر بندہ اپنی تعویلیں پیش کرنے لگ جاتا ہے، یہاں پہ آ کے ہر بندہ اپنی دلیلیں پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی اگر آپ نے اس آیت کے 3 حصے، مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو حرام اللہ کی طرف سے سمجھ لیا، اب چوتھے میں آ کے آپ بحث و مباحثہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نام کے اوپر کوئی چیز یا اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا آپ نے کہ وہ 3 چیزوں اس میں کوئی اختلاف نہیں؟ غیر اللہ کے نام کی چیز پر فوری اختلاف نہیں، فلاں کے نام ہے، یہ 11ویں ہے، یہ 13ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بھئی کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ اور یہ کچھ بھی نہیں فرمایا کہ پیغمبروں کا نام ہو، اولیاء کا نام ہو، آپ کے مردوں کا نام ہو، کوئی بھی ہو جی وہ حلال ہے، اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ ہر وہ ایسی چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، آپ چاہے کسی پیغمبر کے نام پر ایک چیز کیوں نہیں ذبح کر رہے یا کیوں نہیں تقسیم کر رہے، آپ کسی اولیاء کے نام پر کیوں نہیں کر رہے، آپ اپنے والدین کے نام پر کیوں نہیں کر رہے، آپ کسی کے نام پر بھی کیوں نہیں کر رہے، وہ غیر اللہ کے نام میں شامل ہے، چاہے وہ بریانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رقم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور ذبح کرنا کیوں نہ ہو۔
وہ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کی نیت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر دینے کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح اس کو حرام فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ ذکر کیا جہاں پہ مردہ خون اور سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اپنا سوچئے کہ آج ہی اپنی زندگی سے اس چیز کو صاف کیجئے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ مردار خون، سور کا گوشت اور اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ حرام ہے، تو میں بالکل نہیں کھا سکتی، میں اپنے اندر حرام کا لقمہ نہیں کھا سکتی۔ میرے لیے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے لیے مردار کا گوشت کھانا، میرے لیے خون لینا، میرے لیے خنزیر کا گوشت کھانا ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاروں کا برابر ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بہترین ایمان ہوگا کہ لقمہ حلال جو ہوتا ہے اس کا اثر ہماری روح اور دعاؤں پر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی غذا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جس کا لقمہ حرام کا ہے، جس کی کمائی حرام کی ہے، اس کی دعائیں اور عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، وضو کے فرائض، اور پھر اگر پانی نہیں ملتا تو اس میں تیمم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے وہ بیمار ہے، پانی نہیں مل رہا، یا پانی لگنے سے کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، جسم میں کوئی بیماری ہے، پانی سے نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ تیمم کا آپشن ہے، یعنی مٹی سے اوپر ہاتھ لگائیں، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مٹی پہ ٹچ کریں، مٹی کو ہلکا سا جھاڑ لیں تاکہ زیادہ نہ لگ جائے، اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، یہ آپ کا تیمم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی گواہی کا ذکر فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کی گواہی تم نے دینی ہے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ عام طور پر ہم دشمن کی برائی تو کرتے ہوئے حد پار کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے اپنا کوئی آ جاتا ہے تو ہم فوری سفارشات اور فوری ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ کے سامنے دشمن ہی کیوں نہیں، چاہے آپ کے سامنے اپنا ہی کیوں نہیں، آپ نے برابری کرنی ہے۔ آپ نے سفارشات والا چکر نہیں چلانا کہ یہ میرا اپنا ہے، تعلق ہے تو اس کے لیے اور فیصلہ کرنا ہے، اور یہ جی خلاف ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے تو اس کے لیے اور فیصلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کتنا یہ کام عروج پر ہے کہ تعلقات کی بنا پر کام کر دیے جاتے ہیں، چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے ایک طرف آپ کے سگے والدین ہی کیوں نہیں ہیں، آپ کے اپنے لوگ کیوں نہیں ہیں، آپ کو خود اپنا منافع کیوں نہیں اس میں، لیکن آپ نے حق اور انصاف کے مطابق چلنا ہے۔ تو آپ وعدہ کریں کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ حق و انصاف سے چلنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ ہمارے والدین یا ہم خود ہی کیوں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر فرماتے ہیں کہ 12 سے 13 آیت کے درمیان ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور اپنے پیغمبروں کی مدد کا وعدہ لیا۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اگر وہ دین پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے گناہ مٹا دیں گے، مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے، یہ ان کی سزا تھی۔ تو دل کا سخت ہونا یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی علامت ہے۔ جب انسان اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتا ہے تو اس کے دل سے رحمت نکل جاتی ہے، اس کا دل پھر پتھر ہو جاتا ہے۔ اگر دلوں میں سختی آ گئی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ فوراً توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے گناہوں پر توبہ کیجیے اور اپنے دل کی نرمی کی دعا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حابیل اور قابیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہ انسانیت کا پہلا قتل اور حسد اس کا انجام۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ایک انسان کا قتل، پہلا قتل اسی نے کیا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ اس کے ذمہ بھی جائے گا۔ تو حسد جو ہے وہ ایک آگ ہے جو انسان کو اپنوں کے خون کا بھی پیاسا کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو دوسروں کی نعمتوں پر جلنے سے بچنا چاہیے۔ حسد جیسی بیماری سے خود کو محفوظ رکھیں۔ سورۃ فلق ناس کا جو ہے صبح شام ورد کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں تاکہ ان چیزوں سے حفاظت ہو سکے۔ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پاس بھی اس کو قائم رکھ، اس کو برکتیں عطا فرما، لیکن مجھے بھی عطا فرما۔ ساتھ یہ دعا کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ آپ کو حسد کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرب تلاش کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں کہ تقویٰ اور وسیلہ، نیکیوں کے ذریعے قرب،
اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلہ یعنی اپنے نیک اعمال تلاش کرو۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ وسیلہ سے مراد سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دوسروں کا وسیلہ دینا ہے، پیغمبروں کا، یا پھر جو ہے ہم نے اولیاء کا وسیلہ دینا ہے، کسی چیز کا وسیلہ دینا ہے۔ نہیں، اس وسیلہ سے مراد ہے کہ اپنی نیکیوں کے وسیلے دینے ہیں۔ وسیلہ ایسی چیز جیسے جو سجدہ ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو سجدوں کے ذریعے یعنی اس وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچے، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو ہمیں ایسی نیکیاں کرنی چاہیے جو اللہ کے قریب لے جائیں، جیسے تہجد ہے، صدقہ ہے، کسی انسان کی مدد کرنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ یہی وہ وسیلے ہیں جو اللہ کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 سے 39 کے درمیان جو ہے وہ چوری کی سزا اور توبہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ معاشرے کے تحفظ کے لیے ایک حدود اللہ تعالیٰ نافذ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے چوری کی سزا مقرر کی تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے، مگر ساتھ ہی ساتھ توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ جو اصلاح کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ کہ زندگی میں چوری جیسے گناہ بھی ہو گئے، کچھ بھی کر لیا، اب توبہ بھی ہے، اصلاح بھی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹنا ہی اس کی سزا ہے۔ تو قانون کی سختی معاشرے میں امن لاتی ہے، مگر اللہ کا دروازہ گناہگار کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کے علماء کی جو ہے وہ خیانت کا بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 44 سے 48 کے درمیان، کہ جو یہود کے علماء تھے انہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے دین میں تحریف کر دی۔ اللہ نے ان علماء کی مذمت کی ہے جو تھوڑے سے پیسے اور دنیاوی لالچ کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دین کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا، بلکہ خود کو دین کے تابع کرنا ہے۔ دین میں سے، حدیث میں سے ایسے ایسے مسائل نہیں اخذ کرنے جو ہمارے فائدے کے لیے اور دنیاوی لالچ کے لیے ہوں، بلکہ حق و انصاف کے ساتھ دین کے بات کو ماننا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 سے 50 کے درمیان اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ترغیب جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جاہلیت کے فیصلوں سے بچنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم اور فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دوستی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ، رسول اور اہل ایمان سے تعلق، تمہارے اصل دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہماری دوستی اور تعلقات ایسے لوگوں سے ہونے چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں، نہ کہ گناہوں کی طرف لے جائیں۔ اپنے دوستوں پہ ایک دفعہ جو ہے وہ نظر دوڑائیے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ کیا ہماری دوستی ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے یا گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، فیشن کی طرف لے کر جانے والی ہے؟ تو ایسی دوستی ہے تو ان کو بھی اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دیجیے تاکہ آپ ان کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنیں۔ اور اگر نیک دوست ہیں، اللہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، تو شکر ادا کیجیے اور اس دوستی کو مزید پکا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین سے دوستی اور اس کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوست وہ ہیں جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، رسول کے قریب کرنے والے ہیں، لیکن منافقین سے اگر کوئی دوستی رکھتا ہے تو اللہ نے اہل ایمان کو منع فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست اور رازدار نہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ان سے گہری دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ منافقین ان سے اس لیے جڑتے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو ہمیں اپنے دین اور اپنی ملت پر فخر ہونا چاہیے۔ دوسروں کی خوشامد کر کے یا ان کے رنگ میں رنگ کر اپنے ہم عزت نہیں پا سکتے۔ عزت صرف اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ دوسروں کے ساتھ دوستیاں، آج دیکھیں یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنانا، ان کے فیشن کو اپنانا، ان کے طریقوں کو اپنانا ہم فخر سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، ان کی دوستی تمہیں نقصان ہی پہنچانے والی ہے۔ تو ہم کیسے ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اللہ کی محبت پانے والوں کی چند صفات کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ یہ کام دین کا کسی اور سے لے لیں گے۔ اللہ نے ان کی 4 خوبصورت صفات بتائی ہیں۔ نمبر 1، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی ہوتی ہے، دلوں میں یقینہ، سختیاں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کافروں اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنے والے۔ ہمیں دین پر چلتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اگر راضی ہے نا تو پوری دنیا کی ملامت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پوری دنیا خلاف ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا میں ہم راضی ہو جائیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت نمبر 62 سے 63 کے درمیان گناہ اور حرام خوری کی دوڑ میں بھاگنے والوں کا ذکر فرمایا کہ گناہوں کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہو کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے علماء انہیں ان بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ نیکی میں ہے یا گناہ میں، اور اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو روکنا۔ اب یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقویٰ پر ایمان کا جو انعام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی دین پر چلنے کے لیے دنیاوی اور آخرت کے فائدے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایمان لائے، تقویٰ اختیار کرے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور انہیں اوپر آسمان سے اور نیچے زمین سے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور آسانیاں ہمارے لیے کرتے ہیں، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دین کی مکمل پہنچ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ مکمل کر دیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے پورا پہنچا دیجیے، اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں دین کی جو بھی بات معلوم ہو اسے امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی انسان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حق بات جو ہے وہ ہمیں کہنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا ہمیں بھی فوری دوسروں تک پہنچا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ گرچہ آیت کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہیں، تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہیں سمجھ آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ جو ہے وہ دورہ قرآن کر رہی ہیں، آپ کی فیملی ممبرز، آپ کی فرینڈز، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کہ اس سے محروم ہیں، تو آپ ان تک پہنچائیے، ان کو اس راستے پر لے کر آئیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ صرف خود سیکھیں اور دوسروں کو نہ پہنچائیں تو آپ سے اس کا سوال ہوگا کہ جو چیز آپ کو معلوم تھی آپ نے آگے دوسروں تک کیوں نہ پہنچائی۔ اس پارے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدے کی پابندی پوری کرنی ہے، نیکی میں تعاون اور حلال لقمہ جو ہے یہ ہمیں خاص طور پر اس پہ ملا ہے، اس پر تو بہت